बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम हिस्सा-ए नज़्म से नात को स्टडी करने जा रहे हैं। अजीज़ तलबा अपनी किताबें अपने सामने रखिए, कलम को हाथ में रखिए और दौरान तदरीस जितने भी मुश्किल लफ्ज़ हों उनको अंडरलाइन करते जाइए और आखिर में तमाम लफ्ज़ों के मुआनी पूछ लीजिए। अजीज़ तलबा, नात का एक शेर है, जाके बतहा की फ़ज़ाओं में ये महसूस हुआ, जाके बतहा की फ़ज़ाओं में ये महसूस हुआ, आसमां भी तेरे कूचे की ज़मीं लगता है। और एक और ख़ूबसूरत शेर है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और एक और बड़ा खूबसूरत नातिया शेर है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आंचें खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी, तजसीम हुई है जब से तेरी, तजसीम हुई है जब से तेरी, खुशबू को लिबास मिल गया है। तो अजीज़ तलबा, आइए नात के अशार का मफ़हूम देखते हैं। नात का मतलब है, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अजीज़ तलबा, इसमें दिल जो है ये इंसानी जिस्म का एक जुज़्व है और ज़िंदा है, इसमें ज़िंदगी की हरारत है। तमन्ना के मानी आरज़ू के हैं और हम जो है ये सीगा-ए जमा मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम का हम जो है ये सीगा है। बस रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमने बसेरा किया हुआ है। दुनिया तुम ही तो हो मतलब के मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अजीज़ तलबा, इस नात के मतलब में, इस शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो अगर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो उसका दिल जो है वो ज़िंदा है और वो ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत इंसान को दुनिया में और आखिरत में ज़िंदा रखती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत की तमन्ना है, आरज़ू है, यही इंसान की असल जो है वो ज़िंदगी है। और फिर शायर कहता है, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात ही ना होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है वो शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। दूसरा शेर है अज़ीज़ तलबा, फूटा जो सीना-ए शब तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। अज़ीज़ तलबा, फूटा रोशन हुआ, ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ, या हम उसको कह सकते हैं कि चमका, सीना शब रात का सीना, रात का सीना जब जो है वो फूटा तो फिर रोशनी नमूदार हुई और रोशनी से मुराद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तारे अलस्त से, अज़ीज़ तलबा, ये कुरान पाक की उस आयत की तरफ हवाला है जिसमें अल्लाह ताला ने आलमे अरवा में तमाम लोगों को इकट्ठा किया, उनको बिठाया और फिर उनसे अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। ये आलमी अरवाह में रूहों से जो है वो अल्लाह ताला ने वादा लिया था और फिर सब ने कहा था, क़ालू बला, सब बोले क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। क़ालू बला, सब बोले क्यों नहीं, शाहिदना, हम गवाह हुए कि तू हमारा रब है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो है वो उस वाक़े की तरफ जो है वो इशारा करते हैं और कहते हैं कि तारीकी से रोशनी की तरफ का जो है वो सफ़र जो है वो जब शुरू हुआ था तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से अहद लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ।
اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ نور اولی سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ ہی اس کائنات میں موجود تھا، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا، کائنات کو بنایا، کائنات کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے وعدہ لیا کہ یہ قیامت والے دن کو یہ نہ بہانہ کرے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے والدین جو ہے وہ کافر تھے اور میں بھی کافر رہا اور مجھے اس کا علم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جو ہے یہ سب انسانوں سے، سب ارواح سے جو ہے وہ یہ وعدہ لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مولانا ظفر علی خان۔ اس کے بعد ہے جی طلبہ، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس کی طرف جو ہے جی طلبہ آپ نے توجہ کرنی ہے، سب کچھ تمہارے، تمہارے سے مراد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس سے مراد ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو ہے وہ پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حدیث قدسی میں کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ اگر آسمان پیدا نہ ہوتے تو آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں یا نوری فرشتے ہیں جو عبادات میں مصروف ہیں، تو آسمان نہ ہوتا تو وہ مخلوق بھی نہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر میں زمین کو بھی نہ بناتا۔ اب زمین کے اوپر جتنی مخلوقات جو ہے وہ رہتی ہیں یا زمین کے اندر جو ہے وہ جو کچھ بھی موجود ہے، اس کا جو ہے پھر تصور بھی ناممکن تھا، بلکہ حدیث قدسی کے الفاظ تو یہاں تک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے کسی کو بتانا بھی نہیں تھا کہ میں رب ہوں، یعنی کہ میں اپنا رب ہونا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر نہ کرتا۔ تو اس لیے مولانا ظفر علی خان عزیز طلبہ کہتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ جتنے بھی اغراض ہیں، جتنے بھی غرضیں ہیں، ان کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ ہر ایک چیز کا جو وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان جو ہے اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، یہ معراج کی جو ہے رات ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج جو ہے وہ کروایا، اور پھر آپ جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، وہاں جو ہے وہ انبیاء کی جو امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، 7 آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد جب مقام سدرہ تک پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس سے آگے اب میرا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، یعنی کہ اس سے آگے جبریل نہیں جا رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے آگے گئے، اور اس کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ اس کی حقانیت سے اگر کوئی واقف ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ مقام سدرہ سے آگے بھی 70,000 جو ہے وہ پردے تھے جن کو کراس کرتے ہوئے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر تمام حقیقتوں سے آگاہ ہوئے، آشنا ہوئے، واقف جو ہے وہ ہوئے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یسرب او بطحا تم ہی تو ہو۔ یہاں گرتے ہوں کو سے مراد جو ہے وہ بھٹکے ہوئے جو ہے وہ انسان ہے، یا بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جو گمراہی کے گڑھوں میں جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کر جو ہے وہ پھر سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، حقیقت کی طرف، حق کی طرف جو ہے وہ بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلایا، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا۔
گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا۔ اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ تاجدار یثرب مطلب اس سے ہے مدینے کے بادشاہ، اور بطحہ سے مراد مکہ معظمہ کے بادشاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے گرتوہوں کو سہارا دیا ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی کے گڑھے سے نکالا ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ آپ مدینے کے بادشاہ بھی ہیں، تاجدار بھی ہیں، اور مکہ معظمہ کے بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عزیز طلبہ، نعت کا آخری شعر جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ دنیا کے لیے جو ہے رحمت ہیں، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں اور اگلے جہان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ رحمت ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، جس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ اکیلے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلی ذات ہے۔ آپ یہاں بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور آخرت میں بھی جو ہے، آخرت میں بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، تو وہاں پر بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت، وہ دونوں جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ رحمت مانتے ہیں مولانا ظفر علی خان۔ تو اسی طرح یہ تھی ہماری نظم نعت اور اس کا مختصر سا تعارف ہے اشعار کا مفہوم۔ تو اس کے ساتھ ہماری نظم ہوئی مکمل۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔